मलिक साहब पर हजरत जी की बातों का गहरा असर हुआ। वो बोले, मैं उसे जूते मार कर निकाल तो दूंगा हजरत जी। मैं तो पहले दिन से उससे बदगुमान हूं, लेकिन मेरे बच्चों और बीवी की आंखें अंधी हो चुकी हैं। खैर, जूते मार कर ना निकालिए, अमन और सुकून से जान छुड़वा लें। मैंने जो तजवीज़ पेश की है उस पर अमल ज़रूर करें। जुलेखा की शादी फिल फौर कर दें। और हाँ, हजरत जी कुछ कहते कहते रुक गए और कादिर बख्श को बुलाकर पूछने लगे, उस रोज़ जो कप्तान साहब की वालदा आई थी, क्या नाम था उनका? कादिर बख्श का हाफजा बला का था। उसने नाम और उस खातून का शजरा नसब भी मिनटों में बता दिया। कादिर बख्श, तुम एड्रेस मलिक साहब को लिख कर दे दो। मलिक साहब ये ख़ानदानी और बहुत नेक लोग हैं। मुद्दतों से इन्हें जानता हूँ। वो अपने बेटे की शादी के लिए जुलेखा जैसी बेटी की तलाश में हैं, और उन्होंने ये जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ रखी थी। कहती थीं, सरमद बेटे का रिश्ता मेरे हाथों से ही होगा। ये उनकी मोहब्बत है कि मुझ पर एतमाद करती हैं। आप खुद उनसे मिलिए, मेरा हवाला दें। अल्लाह ने चाहा तो बेहतरी ही होगी। हजरत जी की बात सुनकर मेरा दिल इज़्महलाल से बैठ गया। हजरत जी, आपने ये क्या कर दिया? मेरा दिल डूबने लगा। क्या जुलेखा अब भी मुझे नहीं मिलेगी? जुलेखा ने हजरत जी की बात सुनने के बाद एक सानिये के लिए मेरी तरफ देखा था। मेरी तो दुनिया ही लुट गई थी। मैं कैसा बदनसीब था जिसे गोहरे मोहब्बत नसीब नहीं हो रहा था। हजरत जी के इल्तफाकात समेट कर हम वापस आने लगे तो मेरा हाल शिकस्त खुर्दा सिपाही जैसा था। पाँव मन मन के हो रहे थे और मन में होल उठ रहे थे। एक बार तो बे इख्तियार हो के मैंने हजरत जी के हाथ पकड़ लिए थे। दिल ने बहुत चाहा कि उनसे कहूँ, दिलों के हाल आप जान लेते हैं, तो हजरत जी मेरी हालत पर रहम क्यों नहीं खाते? लेकिन दिल अपनी जबान ना खोल सका। मस्जिद से निकलने से पहले हजरत जी ने मेरे कांधे पर शफकत से हाथ रखा और हल्का सा थपथपा कर कहा, हौसला करो, अल्लाह बेहतर करेगा। मेरी आंखें गम से सुलग रही थी, लेकिन अब मैंने अपने जज्बात पर काबू पा लिया था। यही शराफत का तकाजा भी था। मैंने सिर्फ असबात में सर हिलाकर हजरत जी के इशारे को समझने की तस्दीक कर दी। शाहिद मियाँ, जुलेखा को सख्त किस्म के जादू से असीर बनाया गया था। अपने बाबा जी से कहना, जिस जबान से अल्लाह रसूल का नाम लेते हैं उसको शैतानी आमाल के लिए इस्तेमाल ना करें। और अगर अब भी तुम्हारा रियाज शाह बाज ना आया तो रब्बे जुल जलाल की कसम, मैं उसे कहीं का ना छोड़ूंगा। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि ऐसा ही कहूंगा। रात गए हम मलिकवाल पहुंचे। रास्ते भर हम तीनों ने कोई बात नहीं की थी। हवेली पहुंचकर मैं सीधा अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर गिर गया और तकिया अपने मुंह पर रखकर हिज़्नो मलाल की बरखा में नहाने लगा। सारी रात मैंने यूं ही गुजार दी। मुझे नहीं मालूम उस रात हवेली में क्या कुछ हुआ होगा। शिकस्तगी और रंज ने मुझे अंदर से इस कदर बेखौफ और लाताल्लुक कर दिया था कि बेहिसी के सोते मेरे अंदर धड़ाधड़ फूटने लगे। नमाज फजर के वक्त चाची ने आकर मुझे बेदार किया था। उसका रंग उतरा हुआ था। पुत्र, तू इधर पड़ा है और उधर कयामत मची हुई है। क्या हुआ है चाची? मैं बेतासुर जज्बात से उन्हें देखने लगा। शाह साहब आग का गोला बने हुए हैं, कहते हैं सारी हवेली को जला कर राख कर दूंगा। बाबा जी भी नाराज हैं, वो जा रही हैं। मलिक साहब ने कहा है कि उन्हें ना रोकना, लेकिन पुत्र जी अगर वो नाराज होकर चले गए तो अच्छा नहीं होगा। चाची, मैं क्या कर सकता हूँ? अगर वो जाना चाहते हैं तो उन्हें जाने दे। मलिक साहब जो कहते हैं उस पर अमल करें। मेरे दिल में बेहिसी का ये आलम बरपा था कि मुझे हवेली से उठते हुए शोलों का मंजर अच्छा लग रहा था। जब मेरा नशेमन उल्फत ही जल गया तो मुझे उसके दरोबाम से क्या रगबत थी। खुद गर्जी ने उकसाया कि आज हवेली वालों को जलने दो और इन्हें मरने दो। शाह साहब के रास्ते में खड़े नहीं होना। जो होता है आज हो जाने दो। तुम अपने लब सीलो और देखो तमाशा। जुलेखा मुझे नहीं मिलेगी तो किसी को नहीं मिलेगी। खुद गर्जी की ये जंग मेरे आसाब पर बुरी तरह सवार हो गई थी और उस वक्त मैं भूल गया कि मैं भी तो हवस का गुलाम बन गया हूँ। मुझ में और रियाज शाह में क्या फ़र्क रह गया है? लेकिन ये सोच मेरे जहन में एक लम्हे के लिए भी नहीं आई। लेकिन जब पशेमानी का रेला उठा, उस वक्त तक पानी पुलों के नीचे से बह चुका था। नशेमन उजड़ गया था और सदाए यारां न जाने कहाँ खो गई थी। मैं चाची के साथ शाह साहब के हजूर पेश हुआ तो वो देखते ही नफरत से बोले, ये सब तुम्हारा किया धरा है। तुम जुलेखा को चाहते थे, इसलिए तुमने नफरत का ये बीज बोया है। ये सुनकर चाची हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगी। हैं, इसका क्या कसूर है शाह साहब? इसने पट्टी पढ़ाई है मलिक साहब को, इसने बड़ा जुल्म किया है।
حضرت جی کے پاس یہی لے کر گیا تھا انہیں۔ ہاں ہاں، میں ہی لے کر گیا تھا۔ جذبات کی رو میں بہتے ہوئے میں نے کہا، کیا برا کیا ہے میں نے؟ تم جیسے انسان کو نہیں بلکہ انسان کے روپ میں ایک شیطان کو پکڑنے کے لیے ہمارے پاس کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا۔ تم نے روحانیت اور نیکی کی آڑ میں ہم لوگوں کے ایمان کو بیچ ڈالا، ہمیں بیچوں بیچ چوراہے میں ننگا کر کے مارا ہے۔ تم ایک بغیرت انسان ہو ریاض شاہ۔ ہم نے حویلی کی عزت بچانے کے لیے اللہ کے ایک سچے اور کامل بزرگ سے مدد لی ہے، اور سچائی سامنے آ گئی ہے۔ تم نے زلیخا پر جادو کیا اور اس کی سوچوں پر اپنے پہرے بٹھا دیے۔ بتاؤ، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تمہیں جس نے حضرت جی کے بارے میں بتایا ہے ان سے یہ بھی پوچھ لینا تھا کہ زلیخا نے خون کی جو قے کی ہے وہ کس کا دیا ہوا زہر تھا۔ میں بولتا ہی چلا گیا۔ کہاں ہیں بابا جی؟ بلاؤ انہیں، میں انہیں اللہ کی عدالت میں کھینچ کر رہوں گا۔ ہم تم لوگوں کو نیک اور اسلامی سمجھتے رہے، لیکن تم نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ تم کہتے تھے کہ بابا جی اور ان کے بزرگ صحابی رسول تھے۔ اللہ مارے تم جیسے انسان کو ریاض شاہ، تم نے ان بزرگوں کو بھی بیچ ڈالا۔ اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ کان کھول کر سن لو، تمہارا یہ معاملہ یہاں کے بزرگوں کے علم میں آ چکا ہے۔ تم جناتی قوتوں کو انسانی معاملات کے لیے استعمال کر رہے ہو۔ تم نے جنات کو بھی اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ تم نے اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کو توڑا ہے ریاض شاہ۔ اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ میری باتیں سن کر ریاض شاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ میں جھوٹا مکار اور شیطان ہوں، اگر یہی ہے تو پھر اس کا نتیجہ تم جلد بھگت لوگے۔ ریاض شاہ، بہتری اسی میں ہے کہ خاموشی سے چلے جاؤ۔ تمہاری عزت اسی میں ہے۔ ہم نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہارے ہر قہر کا سامنا کر لیں گے، لیکن تمہیں بھی اس قابل نہیں چھوڑیں گے کہ آئندہ کسی عزت دار اور معصوم گھرانے کو تباہ کرو۔ میں نے ریاض شاہ کو حضرت جی کا پیغام سنایا تو وہ سیخ پا ہو کر بولا، میں اس بڈھے کو دیکھ لوں گا۔ وہ نتنے پھلا کر اپنے اندر کے سفلی انسان کی بھڑاس نکالتا رہا۔ اپنا سامان جلدی سے سمیٹا اور سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی حویلی سے رخصت ہو گیا، لیکن جاتے جاتے اس کے جنات وہ عبرتناک نشانیاں حویلی والوں کو دے گئے۔ جنات نے حویلی کے سارے پودے جڑوں سے اکھیڑ دیے اور کئی کمروں کے شہتیر گرا دیے۔ حویلی کے مکینوں نے بڑی مشکل سے جان بچائی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میری باتیں اسے برانگیختہ کر دیں گی، اور یہی ہوا۔ ملک صاحب کے سارے جانور بھی ہلاک ہو گئے تھے۔ چند لمحوں میں حویلی کھنڈر بن کر رہ گئی تھی۔ دوپہر تک ہم سہمے رہے کہ نہ جانے اب کیا ہو۔ اللہ کا شکر تھا کہ کسی کو کوئی جسمانی تکلیف نہیں پہنچی تھی۔ ملک صاحب اور میں اسی دوپہر کو کپتان کے گھر گئے۔ اس کی والدہ حضرت جی کے بھیجے ہوئے رشتے پر اس قدر نہال ہو گئی تھیں کہ بیان خوشی سے باہر ہے۔ وہ کہنے لگی، میرے بیٹے کو چند روز پر محاذ پر جانا ہے۔ میں تو چاہوں گی کہ اس کا نکاح اور رخصتی ابھی ہو جائے۔ میں نے شاید ہی زندگی میں کسی کی شادی اس قدر تیزی سے ہوتے دیکھی ہوگی۔ ملک صاحب نے مصلحت کے تحت حویلی کی خستہ حالی کو نظر انداز کر دیا، اور 2 روز میں ہی حضرت جی کی موجودگی میں زلیخا پیا گھر سدھار گئی۔ میں نے زلیخا کی ڈولی کو کاندھے دے کر رخصت کیا۔ میں اپنے جذبات کو بیان نہیں کر سکتا۔ منتقم مزاجی اور بے حسی نے مجھے دنوں میں عام سا انسان بنا دیا تھا۔ جس شام زلیخا کی ڈولی اٹھی، میں اپنا جنازہ اٹھا کر قبرستان چلا گیا، اپنے ارمانوں کو بے گور و کفن دفن کرنے کے لیے۔ اچھا بھلا لباس زیب تن کیا ہوا تھا میں نے اسے ہی بہترین کفن سمجھا۔ خوشبو لگا رکھی تھی، سوچا یہ کافور سے بہتر ہوگی۔ بیری اور کیکر کے درختوں کے بیچوں بیچ خود کو گھسیٹتا ہوا قبرستان میں اس جگہ پر جا کر ڈھیر ہو گیا جہاں ٹالی والی سرکار بیٹھا کرتی تھیں۔ میں ان کے والد کی قبر کے سرہانے جا کر گر گیا۔ بابا مجھے معاف کر دینا، میں اپنے اندر کے انسان کو مار نہیں سکا۔ میں نے ایک عشق کر کے دیکھ لیا، اب اس ذات سے عشق کر کے بھی دیکھ لے۔ مجھے اپنے اندر کسی نے گویا ایک نشتر چبھو کر تڑپا دیا تھا۔ تجھ سے کہا تھا یہ تیرے نصیب میں نہیں ہے، تو پھر کیوں اس آگ میں جلتا رہا؟ مجھے لگا میرے آس پاس کوئی کھڑا ہے اور مجھے طنز کر رہا ہے، میری حالت پر ہنس رہا ہے۔ میں دکھ کی چتا میں جل رہا تھا۔ نہ جانے یہ کیسی اگنی تھی جو بجھنے کو نہیں آ رہی تھی۔ ہزاروں آوازیں میرے تعاقب میں تھی۔ بابا جی، غازی اور ان کے جنات کے عکس کہے لگاتے میرے آگے پیچھے سے گزر رہے تھے، اور میں ٹاہلی والی سرکار کے والد گرامی کی قبر پر ٹکریں مار مار کر کسی معجزہ یا کرامت کا منتظر تھا۔ او خدایا، تو کہاں ہے؟ میری حالت پر رحم فرما، مجھے اس آگ سے نجات دلا دے۔ میں جانتا تھا اس ذات اعلیٰ و برتر کے سوا میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے،
لیکن اللہ میاں جی نے مجھ پر رحم نہیں کھایا۔ میں نے ساری رات غموں کے بوجھ تلے دب کر گزار دی۔ میرے اندر پیدا ہونے والی بے حسی نے مجھے سجدے میں نہیں گرنے دیا۔ میں تو بزرگوں کی تعلیمات کو بھی بھول گیا تھا۔ میں آج اس رات کے بارے میں سوچتا ہوں تو اپنی اس حالت پر مجھے ترس بھی آتا ہے اور حیرانگی بھی۔ مجھے یاد ہے اس کے بعد میں کبھی کسی بھی قبرستان میں نہیں ٹھہرا۔ اگر کوئی عزیز وغیرہ فوت بھی ہو گیا ہو اور اسے دفنانے کے لیے قبرستان جانا بھی پڑا تو میں زیادہ سے زیادہ 5 منٹ ہی ٹھہرا ہوں گا، کیونکہ قبرستان داخل ہوتے ہی میں یادوں کی برسات میں بھیگنے لگتا ہوں۔ مجھ پر وحشت اور خوف طاری ہو جاتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے مردے قبروں سے نکل کر مجھ پر جھپٹنے لگتے ہیں۔ اللہ گواہ ہے، میں وہم و خیال کا شکار ہونے والا انسان نہیں ہوں۔ ایک انسان جن حالات سے گزرتا ہے اس کے درد کی کیفیات کوئی دوسرا کیوں کر لگا سکتا ہے۔ اس رات میں قبرستان میں یوں پڑا رہا تھا جیسے میں بھی مردہ ہوں۔ یہ اتفاق ہی تھا یا اللہ نے میری حفاظت کی خاطر مجھے اس خوفناک ویرانے میں تنگ کرنے کے لیے کسی شے کو میری طرف نہیں آنے دیا؟ بہرحال صبح ہوئی، دوپہر ہونے کو آ گئی، میں بے ہوش پڑا رہا۔ مکھیاں اور کیڑے میرے اوپر رینگتے اور اڑتے رہے۔ کوئی 12 بجے کی بات ہے، گاؤں کے کسی شخص نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو بھاگتا ہوا ملک صاحب کے پاس گیا۔ اس وقت وہ زلیخا کے پاس شہر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ وہ اور نصیر بھاگتے ہوئے میرے پاس آئے، مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن میں ہوش میں نہیں آیا تو وہ دونوں مجھے تانگے میں لاد کر حویلی لے آئے۔ وہ زلیخا کا مکلاوا لینے جانا بھول گئے اور مجھے ہوش میں لانے کی تدابیر کرتے رہے۔ وہ کس قدر پریشان تھے اس کا اندازہ تو مجھے ہوش میں آنے کے بعد ہوا۔ انہوں نے جس اپنائیت کا ثبوت دیا تھا اور میری خاطر اپنے خون کے رشتوں کو بھول گئے تھے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ چاچی نے انہیں یہ بتا دیا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اور چاچی نے ہماری شادی کا اندیہ بھی ظاہر کر دیا تھا، لیکن حالات اس قدر تیزی سے بدل گئے تھے کہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ مل سکا تھا۔ ملک صاحب چاچی پر بہت زیادہ برسے تھے، بلکہ انہوں نے رنج و ملال کے ساتھ کہا تھا، او اے کم عقلی عورت، اگر تو نے یہ بات مجھے پہلے ہی بتا دی ہوتی تو میں حضرت جی کے پاؤں پکڑ کر ان سے پوچھ لیتا کہ اپنے شاہد پتر کے ساتھ زلیخا کی شادی کیوں نہ کر دوں۔ مجھے اس سے زیادہ پیارا اور کون ہو سکتا ہے؟ ملک صاحب نے نصیر اور چاچی کو دوسرے عزیزوں کے ساتھ زلیخا کے ہاں بھجوا دیا تھا۔ اگر انہیں زیادہ دیر ہو جاتی تو ولیمہ برباد ہو جاتا اور وہ لوگ پریشان ہو جاتے۔ ملک صاحب نے ایک رکا لکھ کر نصیر کے حوالے کر دیا تھا کہ وہ حضرت جی کو جا کر دے آئے۔ یہ حضرت جی کی دعاؤں کا ہی اثر تھا کہ جب عصر کی اذان ہو رہی تھی تو مجھے ہوش آ گیا۔ یہ بڑی عجیب نیند تھی جو میں نے بے ہوشی میں لی تھی۔ اس قدر گہری نیند کہ کسی خواب نے میرے ذہن کے کواڑوں کو چھوا بھی نہیں تھا۔ ہوش میں آتے ہی میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ یوں لگا جیسے میں گہری نیند سے تر و تازہ ہو کر بیدار ہوا تھا۔ ملک صاحب ماتھا چومنے لگے اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر رکت بھرے انداز میں پوچھنے لگے، تو نے یہ کیوں کیا؟ میں نے ایک نظر انہیں دیکھا اور نظریں جھکا لیں۔ پتر، پہلے تو میں سمجھا تھا ریاض شاہ نے تجھ پر کوئی وار کر دیا ہے۔ تیری چاچی نے جب مجھے بتایا کہ تو اور زلیخا ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے تو میں سمجھ گیا۔ پتر، میں نے زمانہ دیکھا ہے۔ میں جان گیا کہ رات کی سیاہی میں جنات سے لڑنے والا میرا بچہ یہ دکھ نہیں سہ سکا۔ سچ سچ بتا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ملک صاحب نے ایک باپ اور عزیز ترین دوست سے بھی بڑھ کر مجھے جس محبت سے مالا مال کیا تھا یہ شاید ہی کوئی کر سکے۔ میرے دل میں غبار سا اٹھا اور پھر آنکھیں موسلا دھار برسنے لگیں۔ ملک صاحب نے مجھے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ پتر، تو جانتا ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں بہت رویا، اتنا رویا کہ میرے دل کی آلودگی آنسوؤں نے دھو ڈالی اور دل پر پڑی ہوئی غلاظتیں بہہ نکلیں۔ میرا اعتماد واپس آنے لگا۔ مجھے احساس ہوا کہ یہ بہت برا ہوگا اگر میں ملک صاحب کے سامنے یہ اعتراف کر لوں کہ زلیخا کی شادی کے رنج نے مجھے اس حال تک پہنچایا ہے۔ میں نے جھوٹ بولنے کا فیصلہ کیا اور کہا، چاچا جی، آپ جو سوچ رہے ہیں ایسا بالکل نہیں۔ آپ نے دیکھا ہے میں نے زلیخا کو خود ڈولی میں بٹھا کر رخصت کیا ہے۔ مجھے اس کا رنج نہیں بلکہ بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ میں بھلا اس کی خوشیوں پر دکھی کیوں ہوں گا؟ مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ شاید ریاض شاہ نے مجھ پر طاغوتی حملہ کر کے میری سدھ بدھ غائب کر دی تھی۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں قبرستان کیسے گیا تھا۔ میں ملک صاحب کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا کہ مجھے زلیخا کی وجہ سے کسی قسم کا رنج نہیں ہوا۔
یہ بات ہے تو پتر، تو نے میرے دل سے منو بوجھ اتار دیا ہے۔ چل اٹھ، میرے ساتھ چل۔ شام کے وقت تیری چاچی اور نصیر زلیخا کو لے کر واپس آ جائیں گے، کچھ کھانے پینے کا بندوبست کر لیں۔ لیکن اب مجھ میں مزید برداشت نہیں رہی تھی، میں زلیخا کا سامنا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے بہانہ تراشا، چاچا جی، میرا کل پرچہ ہے اور مجھے تیاری کرنی ہے، میں آج گھر جانا چاہتا ہوں تاکہ تیاری ہو سکے۔ دل تو نہیں چاہتا لیکن پتر، یہ کام بھی ضروری ہے۔ ملک صاحب نے توقف کے بعد مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ میں نے جلدی سے سامان سمیٹا اور ملک وال سے چل دیا۔ نہر کی پٹری عبور کر کے جب سڑک پر پہنچا تو سامنے سے ملنگوں کی ایک ٹولی بھی ادھر کو آ رہی تھی۔ فضا ان کے گھنگروؤں سے گونج رہی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں موٹے موٹے ڈنڈے تھے جن پر سیاہ اور سرخ رنگ کے چیتڑے اور چھوٹے چھوٹے گھنگرو بھی بندھے ہوئے تھے۔ وہ سڑک پر پہنچے تو ایک قطار میں سیالکوٹ کی طرف رخ کر کے چلنے لگے۔ اس وقت مجھے ان کی حالت دیکھ کر رشک آنے لگا اور میں سوچنے لگا کہ میں تو ان دیوانوں کو گناہ کی فصل سمجھتا تھا۔ چرس بھنگ کے نشے میں دھت اللہ اللہ کرتے رہنے والے یہ ملنگ اپنے مرشد کے حکم پر چلتے چلے جاتے ہیں، نہ دنیا کا دکھ نہ کوئی خواہش، اپنی دنیا میں ہی مست۔ ہم سے تو یہ بھلے، ان کے کاندھوں پر کسی زلیخا کا دکھ نہیں، صرف اپنے عقیدے کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ مجھے یاد آیا بابا تیلے شاہ نے بھی تو یہ کہا تھا کہ اللہ کے سائیں، یہ بندے پیدل چلتے رہتے ہیں، وہ فاصلہ ناپ کر نہیں چلتے۔ ان کے قلب و نظر صرف ایک منزل پر پہنچنے کی لگن میں سرشار ہوتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ننگے پیروں تلے کتنے کانٹے پتھر آتے ہیں، بس وہ مست حال چلتے رہتے ہیں۔ نفس کو مارنے کے لیے اس سے بڑا کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ خود کو تھکا کر بدن کی پور پور کو نڈھال کر کے مرشد کی خانقاہ پر پہنچنے کا سواد ہی اپنا ہے۔ جب مرشد اپنے مرید کی تھکاوٹ اتارتا ہے، اس کی بھلی نظر سے اس کے بکھرے وجود میں طاقت آ جاتی ہے۔ پس میں نے بھی فیصلہ کر لیا، یا تو اب اس دنیا میں رہوں گا یا اس دنیا میں، درمیان میں نہیں لٹکا رہوں گا، آزاد رہوں گا۔ یہ بھی آزاد ہیں اور اس دنیا کے باشندے بھی آزاد ہیں۔ لیکن اس کا فیصلہ کرنے سے پہلے میں نے اس ذائقے سے آشنا ہونے کی کوشش کی اور تانگے سے اتر کر سڑک پر کھڑا ہو گیا۔ سیالکوٹ جانے والی بس آ چکی تھی، لیکن ایک سوچ نے اس پر سوار ہونے سے روک دیا۔ میں ملنگوں کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد احساس ہوا یہ چلنا کیسا چلنا ہے۔ میں نے جوتے اتار کر بیگ میں ڈال دیے اور اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میں سڑک کے کنارے کنارے چلنے لگا تو میری چیخیں نکلنے لگیں۔ پاؤں تلے چھوٹا سا کنکر بھی آتا تو میں اچھل پڑتا۔ میں کس عذاب میں پڑ گیا ہوں؟ دل میں خیال آیا اور جوتے پہننے کی کوشش کی، لیکن اب میں جوتا بھی نہیں پہن سکتا تھا۔ میرے پاؤں کے تلووں سے خون رسنے لگا تھا۔ جوتی پہننے سے پاؤں دکھنے لگے۔ میں سڑک کے کنارے ایک بوسیدہ سنگ میل پر بیٹھ گیا۔ ملنگ مجھ سے ایک کوس دور نکل چکے تھے۔ میں ادھر ہی ڈھیر ہو گیا۔ سوچنے لگا کہ کیا کروں، کشمکش میں مبتلا ہو گیا اور بالآخر میں نے شکست تسلیم کر لی۔ میرے لیے سلوک کی منزلوں کا سفر بہت تھکا دینے والا تھا۔ میں ہار گیا۔ جیسے تیسے کر کے میں نے جوتے پہن لیے اور بس آنے کا انتظار کرنے لگا۔ میں گھر پہنچا تو بہت تھک چکا تھا، جاتے ہی بستر پر گر کر سو گیا۔ فجر کے قریب مجھے احساس ہوا جیسے کوئی مجھے آہستہ آہستہ دبے ہوئے لہجے میں آوازیں دے رہا ہے۔ میں آنکھیں ملتا ہوا اٹھا۔ کون ہے؟ میں نے بھی آہستہ سے پوچھا۔ بھیا، میں غازی۔ میں ہڑبڑا اٹھا۔ کہاں ہے تو؟ میں چارپائی سے نیچے اتر کر ارد گرد دیکھنے لگا۔ تمہارے پاس کھڑا ہوں بھیا، لیکن اب میں تمہیں دکھائی نہیں دے سکتا۔ غازی کی آواز میں ارتعاش تھا۔ کیوں؟ تم دکھائی کیوں نہیں دے سکتے؟ اب کیا ہوا ہے؟ اس کی آواز سن کر میں تو جیسے اپنی ساری تکلیفیں بھول گیا۔ بس بھیا، وہ ایک رشتہ جو ہمارے تمہارے درمیان وسیلہ تھا اب ختم ہو گیا، اس لیے تمہیں دکھائی نہیں دے سکتا۔ وہ باقاعدہ ہچکیاں بھر بھر کر رونے لگا۔ غازی، بس کر یار، مجھے صاف صاف بتاؤ کیا بات ہے۔ اگر وہ ظاہری حالت میں میرے پاس ہوتا تو میں اس کو اپنے ساتھ لپٹا کر دلاسا دیتا، لیکن وہ تو ہوا میں تھا۔ ہوا کو ہاتھ کیسے لگاتا؟ بھیا، اپنے شاہ صاحب جو ناراض ہو گئے ہیں اور وہ زلیخا بھی تو ہم سے دور چلی گئی ہے۔ دیکھ غازی، ادھر آ، میرے پاس بیٹھ جا۔ تمہارے پاس ہی تو بیٹھا ہوا ہوں بھیا۔ اس کی آواز سے اندازہ لگایا کہ وہ میرے دائیں جانب بیٹھا تھا۔ میں نے اندازے سے ہوا میں چھپے اس کے وجود کو چھونے کی کوشش کی تو وہ لجا شرما کر بولا، کیا کرتے ہو بھیا؟ گدگدی تو نہ کرو۔ تمہیں محسوس ہوتا ہے کچھ؟ میں نے اشتیاق کے بارے میں پوچھا۔ لیکن حیرت ہے، میرے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں لگا۔ کھی کھی، وہ ہنسنے لگا۔
لگے گا کیسے ہاتھ میں تو ہوا ہوں، ہوا کا کوئی ٹھوس جسم تو ہوتا نہیں، اگر ٹھوس جسم نہیں ہے تو پھر تمہیں گدگدی کیوں ہونے لگی تھی؟ وہ دوبارہ کھی کھی کر کے ہنسنے لگا۔ بھیا تم نے ہاتھ ہی ایسے انداز میں مارا تھا جیسے کوئی اندھا ہاتھوں سے فضا میں کچھ ٹٹولنے لگتا ہے، تمہیں محسوس نہیں ہوا تو کیا ہوا، لیکن تمہارے ہاتھوں نے ہوا کے وجود میں تو ارتعاش پھیلا دیا تھا نا، جیسے پانی میں ہاتھ ڈالو تو بھیگ جاتا ہے لیکن جب پانی میں ہاتھ مارو تو پانی کو محسوس ہوتا ہے اور وہ دور دور تک پھیل جاتا ہے۔ غازی تم تو فلاسفر بن گئے۔ دکھ انسان کو فلاسفر بنا دیتا ہے بھیا، جیسا کہ تمہیں